जन्नत के मुस्तहक लोगों की क्वालिटीज़ इन आयतों में बताई गई है। दीन के दाई है, जिन्होंने अपना मिशन लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने का बना लिया है, तो उनकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यानी पहले अपने अंदर ये क्वालिटीज़ डेवलप करो, दीन आगे पहुंचाओ, ताकि फिर हमारी बात में भी असर हो, लोग कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। आयत 36, फमा पस जो भी, ऊती तुम्हें दिया गया है, अता याति देना, ऊती मजहूल तुम्हें दिया गया है, मिन शैइन मिन से, शय चीज़, कोई चीज़ में से, मता फ़ायदा उठाने की चीज़, अल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ तुम्हें दी गई है फ़ायदा उठाने की, या दुनिया का सामान जो तुम्हें दिया गया है, वमा इंदल्लाह जो कुछ अल्लाह के पास है, खैरुन बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम्हें दुनिया देना, आखिरत देना, दोनों में कंपैरिजन करके बता रहे, जो भी दुनिया मिला है उससे बेटर बेस्ट चीज़ क्या है, आखिरत का मिलना। व अबका, और आखिरत जो मिलेगी वो क्या है, उसमें खैर भी है और बाकी रहने वाली है, हमेशा हमेशा के जन्नत होगी, वो हमेशा हमेशा की नेमतें होगी, हमेशा हमेशा की खैर होगी। रब्बना जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत वालों में शामिल फरमाए। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, लेकिन ये चीज़ किन लोगों के लिए है, जन्नत का जो खैर है, आखिरत की जो खैर है और बाकी रहने वाली नेमत है, वो किन लोगों के लिए है, जिनके अंदर ये दो क्वालिटीज़ होती हैं। एक ईमान, आमनु जो ईमान लाते हैं, ईमान यानी इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल क़ल्ब, आमाल बिल जवारे, ज़बान से इकरार करना, दिल से मानना, आमाल से करके दिखाना, ये ईमान है। ऐसे किस्म का जो ईमान रखते हैं उन लोगों के लिए आखिरत में भलाई है और बाकी रहने वाली नेमत उनको दी जाएगी। व अला रब्बिहिम, और अला पर, रब हिम उनके रब ही पर, यतवक्कलून तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, अल्लाह ही पर भरोसा करने वाले, ईमान वाले और अल्लाह पर भरोसा करने वाले, इन दोनों को आखिरत की बेहतरी मिलेगी और हमेशा रहने वाली नेमत मिलने वाली है। तवक्कल किसे कहते हैं, भरोसा। इसका लग़वी मायने क्या है, रूट क्या है, वाव काफ लाम, वकला यकीलू यानी किसी काम को किसी के सुपुर्द कर देना, किसी काम को किसी को सौंप देना, किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल देना और किसी को सुपुर्द कर देना, किसी के हवाले कर देना, ये तवक्कल है। और इस्तिलाही मायने क्या है, अपने हर काम को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अपना हर काम अल्लाह के हवाले कर देना और अल्लाह पर ही भरोसा और एतमाद करते हुए उसी को ही सौंप देना। सौंप रहे, लेकिन एतमाद और भरोसा नहीं है, एतमाद और भरोसे के साथ सौंपना। अपने हर काम का वकील अल्लाह ही को बनाना। वकील किसे कहते, वकील वो होता जिस पर भरोसा करके कोई चीज़ दे, जिस पर भरोसा किया जाए। वकील बहादुर, उसको दे रहे और उसको देकर उस पर भरोसा कर रहे, अब वो अपनी बहादुरी से फिर उसकी हिफाजत करता है। तो यहाँ पे क्या है, उसी को ही सौंप देना और अपने हर काम का वकील अल्लाह को बनाना। हम वकील बना दिए, बनाने के बाद इताअत और फरमाबरदारी के लिए हर वक्त उम्मीदें बांध के रखना। जब इताअत का मौका आ जाता है, फरमाबरदारी का मौका आता है, तो हर वक्त उसके लिए तैयार रहना कि हाँ, हमने वकील को अपना मामला सौंप दिया है, तो अब हम इताअत भी उसी की करेंगे, फरमाबरदारी भी उसी की करेंगे। जैसे दुनिया में किसी वकील को कोई केस दे देते हैं तो वो जो भी कहता है तो करते चले जाते हैं, जो भी करता है, किसी से मुलाकात करो, कोई पेपर लेके आओ, कोई कुछ करो, जो भी वो कहता है करते हैं। तो जब हम अल्लाह को वकील बना रहे और उस पर भरोसा कर रहे, तो उसकी हर बात मानना, उसी की इताअत करना, उसी की फरमाबरदारी करना, यानी हर वक्त फरमाबरदारी और इताअत के लिए तैयार रहना, और इसको तवक्कल कहते हैं। तवक्कल को अपनी हर कामयाबी का राज समझना, यानी मैंने भरोसा कर दिया ना, अब यकीनन मुझे कामयाबी होगी।
اب ضرور مجھے کامیابی ہوگی. میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ سپرد کر دیا. جیسے استخارہ کرتے ہیں, استخارہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں, بھروسہ کر دیتے ہیں اللہ پر. جو بھی اب ہوگا یہ معاملہ وہ اللہ تعالیٰ خیر ہی اس میں رکھیں گے. کمپلیٹ اللہ پہ بھروسہ. اگر ہمارے ارادے کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے استخارہ کرنے کے بعد, پھر بھی انسان بھروسہ کر لیں, ہاں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا اس میں کوئی خیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ میرے حق میں فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اس میں خیر ہی ہوگا, خیر ہی ہوگا. یہ ہمیں سمجھنا ہے. ایک اور اصطلاحی معنی, یعنی علماء نے بہت سارے توکل کے معنی بنائے ہیں. التوکل والثقۃ بما عند اللہ ولیکسو اما فی ایدی الناس. توکل یہ ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھرپور اعتماد کرنا, بھرپور کمپلیٹ 100% اعتماد کرنا, بھروسہ کرنا. یہ بھروسہ کرنا کہ یہ اب ضائع نہیں ہونے والا ہے, یہ ختم نہیں ہونے والا ہے, اور لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے, لوگوں سے جو فائدہ ہونے والا ہے کے بارے میں نا امیدی کا اظہار کرنا. بات کیا ہے, 100% اللہ پہ توکل, 0% اللہ کی مخلوق پر توکل. 100% اللہ پہ بھروسہ, 0% اللہ کے مخلوق پر بھروسہ, یعنی لوگوں پر بھروسہ یا دنیا کی کوئی چیز جس سے فائدہ پہنچتی ہم سمجھتے تو اس پہ بھروسہ 0% ہونا, یہ توکل ہے. توکل کا ایک اور اصطلاحی معنی اسباب کو مہیا کرنا. اسباب کو مہیا کرنے کے بعد پھر بھی اللہ پر عاجزی کا اظہار کرنا. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہیں رہے اور اسباب مہیا کر رہے, پلان کر رہے, کوششیں کر رہے, محنت کر رہے. محنت کرنے کے بعد اللہ پر عاجزی کا اظہار کرنا. محنت تو میں نے کیا ہے لیکن اس میں فائدہ میرے رب اگر رکھیں گے تو ہی ہوگا. یہ عاجزی کا جو اظہار ہوتا ہے, عاجزی کا ایک جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ لینگویج رکھنا. ہم میں بہت سارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اسباب ہم مہیا کر کے ہماری محنت پہ ہم پھر کانفیڈنس پیدا کر لیتے ہیں. ہماری محنت سے پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں میں نے اتنی محنت کی نا تو فائدہ ملے گا, میں نے اتنا اسٹرگل کیا ہے نا تو فائدہ ملے گا. جیسے ہم دین کی دعوت بھی دیتے ہیں تو ہم بولتے رہتے تو ہم اتنا بول رہے تو فائدہ فوراً سوچتے. جب تک اللہ تعالیٰ فائدہ نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتے, آپ کتنا بھی بولے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جیسے مثال ہے نوح علیہ السلام کی, 950 سال انہوں نے دعوت دی, کون ایمان لے کے آئے؟ بالکل چند لوگ. کیوں؟ 950 ایئرس ناٹ اے جوک. اتنا لمبا پیریڈ کوئی بول رہا ہے, ہم تو کچھ چند مہینے, چند دن اور چند لمحات بول کے ہی ہم تھک جاتے اور رزلٹ کی امیدیں رکھتے بیٹھتے. تو امید تو رکھنا ہے لیکن مایوسی نہیں ہونا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. ایک اور اصطلاحی معنی کیا ہے توکل کے, دل کے اعتماد کی سچائی. ہم اعتماد کر لیے, ہم بھروسہ کر لیے اللہ پر, وہ بھروسہ ہمارا سچا ہونا. وہ جو ہم اللہ پر توکل کر رہے وہ سچائی پر مبنی ہونا. سچائی پر کیسے مبنی ہوگا انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ہماری زندگی کا ہر معاملہ سونپ دیتے ہیں, ہر معاملے کو ہم اللہ سے جوڑ لیتے ہیں, ہر معاملے کا جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. پھر اس میں کسی قسم کی کم اعتمادی نہیں ہونا دل میں, کسی قسم کی ہاں اچھا دے دیے, اللہ کو سپرد کر دیے, اب پتہ نہیں کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی, دکھ تو مشکل رہا ماحول ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب ہم ہارنے ہی والے ہیں تو پتہ نہیں کیسا ہوگا. نہیں, اللہ کے سپرد کر دیے نا, اللہ کو سونپ دیے, پھر دل کی سچائی بھی اس میں ہونا. یہ ایک اور اصطلاحی معنی ہے. تو ہم جتنے اصطلاحی معنی دیکھیں اس میں کیا ہے, ایک تو ہے کہ سچائی کے ساتھ, دل کے اعتماد کے ساتھ. دوسرا ہے اسباب مہیا کرنے کے بعد بھی عاجزی ہمارے اندر ہونا ہے, عاجزی اور انکساری ہونا ہے. ہم کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ پر 100% بھروسہ, لوگوں پر 0% بھروسہ.
اللہ کی مخلوق پر 0% بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھی ڈیفینیشن ہم نے دیکھا، ہر کام کا وکیل اللہ کو بنانا، یعنی طاقتور اللہ سمجھنا، یہ جو کام مجھ سے ہوگا یہ میں نے ایک طاقتور ہستی کو سونپا ہے تو ضرور اس میں فائدہ ہی ہوگا، اور اس جو بھی کامیابی ہوگی، جو بھی نقصان ہوگا، اس پر راضی بر رضا ہونا۔ اس آیت میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو جنت کے حصول کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے جو کوالٹیز ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلی کوالٹی یہاں پر ایمان بیسک ہے، سیکنڈ کوالٹی ہے توکل، بھروسہ، ٹھیک ہے، ایک اور اسی کے لیول میں کیا تھا، ہم نے پچھلے پڑھا تھا استقامت، ایمان، استقامت، توکل، یہاں پہ بتایا ایمان میں استقامت بھی آ گیا، اب پھر سیکنڈ پوزیشن پہ توکل کو لے کے آئے۔ جنت کے حصول کے لیے توکل کی بہت ضرورت ہے، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے اندر توکل نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا اللہ پر، جنت نہیں مل سکتی۔ جنت ملنے کے لیے توکل بہت ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ بہت ضروری ہے، ایمان لانے کے بعد توکل کرنا بہت ضروری ہے، یعنی اللہ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کی قوت، اس کی طاقت کے ساتھ مان لینا، اس کی جو ذات ہے ہاں ہے، اس کی جو صفات ہے ہاں ہے، اس کے اختیارات ہیں ہاں ہے، اس کے کنٹرولز، اس کی قوت ہے، طاقت ہے، تمام چیزوں کے ساتھ اس کو مان لینا، اور اس کے بعد اس پر بھروسہ کرنا۔ جیسے اگر کوئی باڈی بلڈر ہے، کوئی ہمیں مارنے آ رہا ہے تو باڈی بلڈر ہمارے ساتھ ہے، اگر اس کے پیچھے چھپ گئے تو کیا کیا چیزیں ہوتی؟ ایک تو یہ باڈی بلڈر ہے، ایک تو طاقتور ہے، ایک تو اس کے پاس ایسی کوالٹیز ہے کہ ایک پنچ مارے تو سامنے والا گر جائے گا، یعنی اس کی طاقت پر، اس کی ذات پر، اس کی کوالٹی پر کیسا بھروسہ ہوتا ہے ایک انسان کو۔ پھر وہ اس کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور چھپ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب مجھے کامیابی ملے گی، یہ مجھے بچا لے گا میرے دشمن سے۔ یہ تو مخلوق سے ہم ایسا رکھتے ہیں، ہمیں جیسے بچہ ہوتا ہے، چھیڑ کے آتا ہے کسی کو، کوئی پیچھے آگے اس کو مارنے کے لیے تو وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتا ہے یا باپ کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اس کو یقین کیا ہوتا؟ وہ چھپنے کے پیچھے اس کے دل کی حالت کیا ہے؟ اب میری ماں مجھے بچا لے گی، میرا باپ مجھے بچا لے گا، یقین کی جو کیفیت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہاں پر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کیفیتیں ہم دنیا کی مخلوق کے ساتھ تو 100% ہے، لیکن اللہ پر سنگل نمبر % بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ 1 to 9، 10 تو بہت دور کی بات ہے، 1 to 9 تک بھی ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ یہ افسوس کا عالم ہے، اس کا ہم اپنے حال کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے کام کا جائزہ لیں، کیا ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے؟ ہر چیز میں اللہ کو اس کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ، اس کے اختیارات کے ساتھ، اس کی قوت کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ مان رہے؟ اس کو ماننے کے بعد پھر کیا اس پر بھروسہ کر رہے ہم؟ اس پر یقین کر رہے؟ رب کو ہم کیئر ٹیکر، ہمارا کیئر ٹیکر سمجھ رہے؟ میرا رب میرا محافظ ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے، کیا سمجھ رہے؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنا توکل ہے، یہ ساری چیزوں کو ماننا توکل ہے۔ اور وہ توکل کیا ہے؟ ایک وہ جو اصطلاحی معنی ہے، سچائی کے ساتھ، دل کی سچائی کے ساتھ، یقین، امید کے ساتھ 100% ماننا۔ توکل یہ نہیں ہے، اعتماد، بھروسہ اللہ پر تو کر رہے، لیکن دنیا میں جو کوششیں ہیں، دنیا کا جو ماحول دکھ رہا ہے، اس کے حساب سے ہم سمجھ رہے کہ یہ کامیابی نہیں ہوگی یا پھر اس میں کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہے، تو ایسا سوچنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ اور یعنی توکل کا ایک اور معنی کیا ہے؟ جائز، حلال، رب پسند، حدود اللہ میں رہ کر حرام طریقے سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ جائز، حلال، رب پسند، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، لیمٹس ہے، حدود میں رہ کر
حرام طریقے سے بچ کر اللہ پر بھروسہ کرنا. اس کی مثالیں ہمارے گھروں میں جو توہمات کی ہے، جو زیادہ تر ہم اپنی سوسائٹی میں بیڈ اومنس اور یہ سپرسٹیشیس اور یہ ان چیزوں میں جو پھنسے ہوئے وہ توکل کے خلاف ہے. اس میں توکل نہیں ہے، بلکہ توکل کو تو ہم نے زیرو کر دیا، لیول زیرو کر دیا، اور ان چیزوں پر بھروسہ کر کے ہم توکل کے خلاف چلے جاتے. اب اگر ہم توکل کے خلاف گئے تو پھر جنت کے مستحق کیسے بنیں گے؟ جنت کے مستحق بننا ہے نا. دائی کی ایک کوالٹی اندر ہونی چاہیے، تو پھر وہ توکل اس کے اندر بھرپور آنا چاہیے، 100% آنا چاہیے. ہر وہ چیز جس کے لیے قرآن و حدیث میں حرام کا لفظ آیا ہے یہ حدود کے اندر ہے. حرام آ گیا تو پھر وہ ختم، اس کو فالو نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جس پر لعنت کے الفاظ اتارے ہیں قرآن میں وہ لمٹ ہے. جہاں پہ لعنت کی بات بول دی تو وہ لمٹ کراس نہیں کرنا، وہ لعنت والے کام نہیں کرنا. اور جن باتوں پر جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو ان باتوں سے بھی بچے ہوئے رہنا، ورنہ پھر جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے ان کو، پھر وہ لمٹ کراس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جن کاموں سے اپنی ناراضگی بھی دکھائے بہت ساری باتوں میں، تو جو ناراضگی کی باتوں سے بھی بچنا، وہ بھی حدود کے اندر. ان چیزوں کا احتیاط کرنا، احتیاط کے ساتھ پھر توکل کرنا اللہ پر. اب توکل کیوں نہیں پیدا ہوتا ہمارے اندر؟ توکل کی کمی کیوں ہے ہمارے اندر؟ توکل کی کمی اس وجہ سے ہے کہ ہم دنیا کو ہی مین مقصد سمجھ رہے، دنیا ہی ہمارا رہنے کی جگہ، دائمی جگہ، کامیابی کی جگہ، ہم دنیا کو سمجھ رہے. جب ہم دنیا کو سمجھ رہے، دنیا کی چاہ، دنیا کی پسندیدگی جو ہمارے اندر ہے، یہ روٹ کاز ہے توکل میں کمی کرنے کا. ٹھیک ہے، دنیا کی محبت میں ہم کیا کر رہے؟ حرام رزق کما رہے، حرام کھا رہے، بے حیائی کر رہے اور بے حیائی کو پسند کر رہے، اور باقی سارے جو بھی ہمارے کام ہو رہے جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرنے والے، وہ ہوتے کیوں؟ اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ دنیا کی محبت. تو جن کو اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرے گا. دنیا میں کوششیں کرنا، ایفرٹس کرنا، اسٹرگل کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے. ٹھیک ہے، بیماری میں علاج کروانا لیکن پھر عاجزی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا، اولاد کے لیے کوشش کرنا لیکن حرام طریقوں سے بچنا. جو کہ آج سوسائٹی میں کیا ہے، حرام طریقوں سے بچے پیدا کرتے ہیں، IVF، ان طریقوں کو اپنا کر بچے پیدا کرنا، یہ حرام ہے، حدود کو کراس کر رہے. ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کر رہے. اللہ پہ جب بھروسہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرنے کے بعد یہ یقین رکھتے کہ ہاں یہ چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ مصلحت ہے. اور رزق حاصل کرنے کی جو جستجو ہوتی ہے، اب اس جستجو میں انسان حرام کمانے لگتا ہے، دنیا کی محبت میں حرام کمانے لگتا ہے. حلال کما کر اس کو امید نہیں ہوتی، اللہ پر توکل نہیں کرتا ہے کہ مجھے اس سے رزق ملنے والا ہے، تو پھر وہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. اس کا ایک سمپل اگزامپل دیکھیں اس کے رزق کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو سفر میں ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو کہ ان کی بہت زیادہ خدمت کر رہا تھا، بہت زیادہ ان کی مدد کر رہا تھا. تو جیسے ہی کچھ دور جانے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے گئے. ان کے ساتھ گھوڑا جو تھا، گھوڑے کو اس شخص کے پاس چھوڑ کے وضو یا واش روم کے لیے کہیں گئے. تو وہ شخص نے کیا کیا، اس کی نیت خراب ہو گئی اور گھوڑا لے کے فرار ہو گیا. اب یہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ یہ میری اتنی خدمت کر رہا ہے، یعنی اچھا شخص ہے، تو میں اس کو جب سفر ہمارا ختم ہوگا تو میں اس کو گھوڑا اس کو گفٹ کر دوں گا، اس کو دے دوں گا. جیسے ہی واپس آئے تو وہ گھوڑا سمیت غائب وہاں سے. تو اب بات کیا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھیے. وہ گھوڑا اس کو کسی بھی حال ملنے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملنے والا تھا، لیکن اس نے
حرام طریقہ انوالو کر لیا، اپنی مرضی سے حرام طریقہ انوالو کر لیا. اور ایک بات تو کلیئر ہے نا، ایمان ہے نا اس پہ کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جتنا جس کو دینا ہے وہ دے گا. ہم رزق حلال طریقے سے کماتے رہنا، اور جو جتنا مل رہا ہے بھروسہ کرنا کہ یہ مجھے اتنا ہی ملے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم حرام طریقہ انوالو کر کے پیسہ زیادہ لانے کی کوشش کریں گے تو پیسہ زیادہ آنا ہی تھا، وہ قسمت میں لکھا ہوا ہی ہے کہ پیسہ زیادہ آئے گا، لیکن ہم اس آنے والی چیز کو ہم نے اپنی مرضی سے حرام انوالو کر لیا، تو رزق ویسے حرام ہو گیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت بنانے کا بھی ہمیں ترغیب دی ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کب کھانا ہے کتنا کھانا ہے، سب بتا دیے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ میری صحت صحیح رہے گی، میں دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کر سکوں گا، تو پھر اللہ پر اس بھروسے کے ناطے اللہ تعالیٰ پھر فٹ اینڈ فائن رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں میں بھروسہ، توکل بہت اہم رول پلے کرتا ہے.